बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब में 100 उम्र करने वाले एक हाजी साहब का सर कलम करने लगे तो क्या वाकया पेश आया जिसे देखकर सब लोगों के मुंह से अल्लाह अकबर निकल आया। मई का महीना था। दोपहर के वक्त सूरज सर पर था। यूं लग रहा था जैसे दर्जा हरारत 40 से भी ऊपर तजावज कर चुका हो। जब मैंने इस शख्स को तेज कदमों से खाना काबा की जानिब बढ़ते हुए देखा था, उसके चेहरे पर बेतहाशा बेचैनी थी जो कि देखने वाले को साफ नजर आ रही थी। वो तेजी से खाना काबा की जानिब बढ़ रहा था, लेकिन जैसे वो शख्स खाना काबा के सामने खड़ा हुआ, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सूरज की तपश से वो पसीने से शराबूर हो चुका था, लेकिन उसके आंसू तवातर से बह रहे थे। उसका पूरा वजूद पूरी तरह से कांप रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था ये शख्स हर महीने उम्रा करने आता है और ऐसे ही गिड़गिड़ा कर रोता है। मैं खाना काबा में सफाई के काम पे मामूर था और ये मेरी बड़ी खुशनसीबी थी कि अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी नेमत से नवाजा था कि मैं खाना काबा की सफाई कर सकूं। मुझे नहीं लगता था कि मेरा कोई ऐसा नेक अमल था जिस पर अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी नेमत से नवाज दिया था। बहरहाल मैं बहुत खुशकिस्मत था। दिल बड़ा मुतमईन था, लेकिन मेरे लिए यह शख्स एक पहेली बनता जा रहा था। पिछले 1 साल से मैं इस शख्स को देख रहा था। ये हर माह की 10 तारीख को ही खाना काबा को आता था और खाना काबा के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगता। जितने दिन वो यहाँ रहता, एक के बाद एक उम्र करता रहता और इसी तरह रोता और गिड़गिड़ाता रहता। हालांकि मैंने इस शख्स के बारे में सुना था कि वो बहुत नेक है, उसने 100 उम्र किए हैं। शायद इस शख्स का शुमार इन लोगों में होता था जो कि जितनी भी इबादत गुजार हों इतनी ही आजी रखने वाले होते हैं। मैंने इस शख्स को हमेशा नेकी करते हुए देखा था। नजरें उसकी हमेशा झुकी रहती थी। कभी वो गरीबों की मदद करता नजर आता, कभी हाजियों को पानी पिलाता, खजूरें देता, खाना खिलाता वो नजर आता। कई बार उसने मुझे भी पैसे देने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। कहने लगा, रख लो, तुम अगर मुझसे मदद लोगे तो ये तुम्हारा मुझ पर एहसान होगा, क्योंकि अल्लाह जिसको नवाजना चाहे उसे लाजमी देकर रहता है। अगर वो मेरे जरिए से ये नेकी करवा ले तो ये भी उसका एहसान है। इस शख्स को देखकर मुझे कभी कभी रशक आता था। नज़र में ये गुमान करता था कि काश मैं इसकी जगह होता। ये किस कदर नेकियों में आगे बढ़ चुका है। अब भी वो शख्स रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। मैं उसे हसद भरी नज़रों से देख रहा था कि अचानक वहाँ पर एक ऐसा तमाशा लग गया कि जो मेरे गुमान में भी ना था। एक निकाब पोश लड़की वहां पर दाखिल हुई। पहले तो वो खाना काबा में आती खाना काबा के सामने खड़े होकर दुआ मांगने लगे, लेकिन जैसे उस लड़की की नज़र उस शख्स पर पड़ी जो कि बहुत ही नेक और परहेज़गार था, उस शख्स का नाम अब्दुल खालिक था। जब उस लड़की की नज़र अब्दुल खालिक पर पड़ी तो यकदम ही चौंक सी गई थी। मैं वहीं पर सफाई कर रहा था। जब मैंने उस लड़की को देखा, मैं नहीं जानता था कि वो लड़की कौन है और इसका इस शख्स से क्या ताल्लुक है, लेकिन वो शख्स को जैसे जैसे देख रही थी वैसे वैसे उस लड़की का नफस बुरी तरह से चल रहा था। वो लंबे लंबे सांस ले रही थी। यकदम ही उसके हाथ कांपने लगे और वो कहने लगे, ये शख्स मेरा गुनहगार है, मुझे इंसाफ दिला दो, ये शख्स मेरा गुनहगार है। इस लड़की की आवाज़ इस कदर बुलंद थी कि अब्दुल खालिक के साथ साथ बहुत से लोग लड़की की जानिब देखने लगे। खाना काबा में मामूर अमला अब्दुल खालिक से अच्छी तरह से वाकिफ हो चुका था, क्योंकि जब भी वो उम्रा करने के लिए आता था तो हम सब लोगों को जो कि खाना काबा के मुख्तलिफ कामों में मामूर थे, उन सबको रियाल और तोहफे तवाइफ पेश करता। हर वक्त उसकी जबान अल्लाह के जिक्र से रतबल लसान रहती थी। ऐसे शख्स पर किसी लड़की का यूं सरेआम इल्जाम लगाना निहायत ही तफ्शीशनाक था। यह सुनकर अब्दुल खालिक भी बुरी तरह से घबरा गया था। इज्जतदार शायद ऐसी बात सुनकर यूं ही घबरा जाता है जैसे कि अब्दुल खालिक घबरा रहा था। वहां मौजूद बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। वो लड़की कहने लगी, शख्स मेरा गुनहगार है, मैं इसे माफ नहीं करूंगी, उसे सजा दिलवा कर रहूंगी। ये कहना था कि लोग वहां पर अब्दुल खालिक को मशकूक नजरों से देखने लगे। वो लड़की चिल्ला चिल्ला कर फिर सरेआम इस पर इल्जाम लगा रही थी। वहां पर मौजूद औरतें भी वहां पर आ गई और वजह पूछने लगे और कहने लगी कि यह शख्स मेरा गुनहगार है, मुझे इंसाफ दिलाइए। यह कहना था कि अब्दुल खालिक के साथ मौजूद उसके बेटे उस औरत से झगड़ने लगे। कहने लगे कि इसका वालिद बहुत नेक है, तुम कैसे हमारे बाप पर इल्ज़ाम लगा सकती हो, तुम कौन हो। लेकिन वो औरत अपने बारे में कुछ भी बता नहीं रही थी, बस रोई जा रही थी और उंगली से इशारा अब्दुल खालिक की तरफ कर रही थी।
وہاں موجود بہت سے لوگ اس بات کی گواہی دینے لگے کہ عبدالخالق ایک نیک انسان ہے، ہم نے کبھی اسے کوئی بھی گناہ کرتے نہیں دیکھا، یہ عورت جھوٹی ہے۔ عبدالخالق کے ساتھ آئے اس کے دونوں بیٹے اس عورت سے جھگڑنے لگے۔ وہ 25 سالہ عورت تھی اور نقاب میں تھی۔ وہاں موجود عملے نے معاملہ رفع دفع کرنا چاہا اور کہا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس شخص نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، غلط کیا ہے، تو پھر پولیس میں جا کر رپورٹ کیوں نہیں کروائی؟ وہ کہنے لگی یہ شخص وہاں سے بھاگ گیا تھا اور میں اسے کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ ایک شخص نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آخر اس شخص نے تمہارے ساتھ کیا گناہ کیا ہے کہ تم یوں خانہ کعبہ کے سامنے سریعام اس پر الزام لگا رہی ہو، اسے گنہگار کر رہی ہو؟ وہ جو سب کچھ بتا رہی تھی یہ سننا تھا کہ ہم سب لوگ حیرت سے اس عورت کو دیکھنے لگے اور عبدالخالق کے دونوں بیٹے اشتعال میں آ گئے، کہنے لگے کہ ہم اس عورت کو نہیں چھوڑیں گے، یہ سریعام ہمارے باپ پر الزام لگا رہی ہے۔ معاملہ نہایت ہی سنگینی اختیار کر چکا تھا اور عورت چلائی جا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ مجھے انصاف دلاؤ۔ بات اس قدر بڑی کہ دونوں کو پولیس اسٹیشن میں لے جانے کی نوبت آ گئی۔ میں وہیں پر رہ گیا، حالانکہ مجھے بے حد تجسس تھا یہ جاننے کا کہ آخر وہ عورت کون تھی اور کیوں ایک بھلے نیک انسان پر الزام لگا رہی تھی۔ میں نے جب بھی اس شخص کو دیکھا تھا ہمیشہ نیک اعمال کرتے دیکھا تھا، لمبے لمبے طویل سجدے کرتے دیکھا تھا، کلام پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار، طواف کعبہ کرتے دیکھا تھا۔ وہ شخص کیسے اس عورت کا گنہگار ہو سکتا تھا؟ اور تھا بھی تو اتنا بڑا گناہ جو اس عورت نے کہا تھا وہ بھی چھوٹی بات نہیں تھی، اور وہ بھی یوں سرعام۔ وہاں پر کام کرنے والے تمام عملے کا یہی حال تھا، سب وہی سوچ رہے تھے کہ جو میں سوچ رہا تھا۔ ہم آپس میں اسی متعلق بات کر رہے تھے کہ جب کچھ دیر بعد عبدالخالق اس کے بیٹے دوبارہ وہاں پہنچ گئے۔ اس کے بیٹے کہنے لگے یہ عورت جھوٹی ہے، کیونکہ جب اس کا پتہ لگوایا گیا تو وہ ایک فحاشہ اس کی ہر رات گناہ میں ڈوب کر گزرتی ہے۔ بس ایسی عورت کا بلائی سے کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ شریف لوگوں پر الزام تراشی کرے۔ یہ سن کر ہمیں بھی بہت افسوس ہوا تھا کہ کیسی عورت تھی جس کا اپنا کردار ایسا تھا اور ایک ایسی جگہ سے تعلق رکھتی تھی جہاں پر شریف لوگ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسی عورتیں تو سچ میں کہیں بھی کسی کی بھی عزت اچھال سکتی ہے۔ لوگ عبدالخالق کے بارے میں یہی کہنے لگے کہ ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ شخص برا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے 100 عمرے کیے ہیں۔ جس نے اپنے بندے کو عمروں کی توفیق عطا فرمائی وہ گنہگار نہیں۔ میرے لیے عجیب بات یہ تھی کہ عبدالخالق کے بیٹے تو باپ کی طرفداری ضرور کر رہے تھے لیکن وہ بالکل خاموش تھا، ایک لفظ نہیں کہہ رہا تھا۔ ہمارے درمیان بھی وہ یوں تھا جیسے غائب دماغی کی حالت میں ہو، کچھ اور ہی سوچ رہا ہو۔ یہ شاید تو ذہنی طور پر اتنی بے عزتی برداشت کرنے کا تحمل نہیں ہو رہا تھا۔ سب کے سامنے اس عورت نے اس کی عزت کو 2 کوڑی کا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، جو خود بدنام گلیوں کی باسی تھی۔ مجھے لگا کہ معاملہ رفع دفع ہو چکا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ایک دن ہی گزرا تھا کہ اگلے روز جمعہ کا دن تھا اور جمعے کے دن میں محمد بن سلیمان بھی جمعہ کی ادائیگی کے لیے خانہ کعبہ ہی تشریف لاتے تھے۔ جمعہ کی ادائیگی کے بعد اچانک سے وہ عورت خانہ کعبہ میں پہنچ گئی، رونے لگی اور کہنے لگی اے اللہ تو ہی مجھے انصاف دلا دے، تو جانتا ہے وہ شخص میرا گنہگار ہے اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف کر کے دکھایا ہے۔ چوروں کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے، زانی کو کوڑے مارے جاتے تھے، سنسار کیا جاتا تھا۔ میں اپنی فریاد کہاں لے کر جاؤں؟ یہ دنیا مجھے جھوٹا کہہ سکتی ہے، ثابت کر سکتی ہے۔ وہ شخص سب کے سامنے نیک صاحب بنا ہوا ہے لیکن میں جانتی ہوں کہ میں سچی ہوں۔ اس وقت وہاں پر محمد بن سلیمان بھی موجود تھا۔ اس نے جب اس عورت کا یہ سب کہتے سنا تو اس سے وجہ پوچھنے لگا۔ اس نے عبدالخالق کا نام لیا، کہنے لگی وہ میرا گنہگار ہے، اس نے میرے ساتھ زنا کاری کی ہے۔ اس کی بات ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ وہاں پر موجود مرد کہنے لگے یہ عورت خود زانیہ ہے، اس کے روز اور شب گناہ میں گزرتے ہیں، اور یہ جس انسان پر الزام لگا رہی ہے وہ تو بہت ہی نیک سیرت انسان ہے، اللہ نے اسے 100 عمرے کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ یہ عورت جھوٹی ہے، خواہ مخواہ ہی ایک شریف انسان پر الزام تراشی کر رہی ہے، بلکہ اسے جھوٹا الزام لگانے پر سزا دینی چاہیے۔ ایک گنہگار ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر انصاف کا تقاضا کر رہے ہیں۔
اسے تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ وہ روئی جا رہی تھی، کہنے لگی کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے انصاف نہیں دلوایا تو میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر آپ کا بھی گریبان پکڑوں گی، کیونکہ اس وقت آپ یہاں کے حاکم ہیں، آپ کا حکم چلتا ہے، میں آپ کو بخشوں گی نہیں۔ اس کی بات میں ایسا کیا تھا کہ محمد بن سلیمان کہنے لگا کہ اس شخص کو بھی حاضر کیا جائے، میں حقیقت کو جاننا چاہتا ہوں۔ عبد الخالق جمعہ کی نماز کے بعد وہی موجود تھا، لیکن پیچھے کے صف میں تھا، دیکھ کر بری طرح سے گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے بیٹے اسے لے کر بادشاہ وقت کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے یہ ہمارے باپ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے، اگر یہ عورت سچی ہے تو پھر ثابت کرے کہ ہمارا باپ گناہگار ہے اور اس نے اس کے ساتھ گناہ کیا ہے۔ کہنے لگی میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں، لیکن میں سچی ہوں اور اس وقت اپنے رب کے گھر کے سامنے کھڑی ہوں، میں اس پروردگار کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اپنے باپ سے کہو کہ خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر سچ بتائے، کیا وہ میرا مجرم نہیں ہے؟ اتنا بڑا جھوٹ رب کریم کے خانہ کعبہ کے سامنے بھی بول جائے تو ٹھیک ہے، آپ لوگ جو بھی سزا مجھے دو گے مجھے قبول ہوگی۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ عبد الخالق کا تو رنگ یوں تھا کہ جیسے سفید پڑ چکا ہو۔ میں بھی حیران تھا کہ آخر وہ کیوں اتنا بدحواس اور گھبرا رہا ہے۔ اب تو معاملہ صاف ہونے والا ہے۔ وہ خانہ کعبہ کی جانب دیکھ کر کہہ دے کہ اس نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا ہے، پھر تو اس لڑکی کو ہی جھوٹا الزام لگانے پر سزا دی جائے گی۔ لیکن میرے اور تمام زائرین یہاں تک کہ محمد بن سلیمان کا بھی ہوش اڑ گئے تھے جب عبد الخالق نے خانہ کعبہ کی جانب دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ ہاں میں اس لڑکی کا مجرم ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ہم تو اپنی جگہ پر کڑے کڑے رہ گئے۔ ہم پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی اس عبد الخالق کو دیکھتے تو کبھی اس عورت کو۔ ہمیں سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا، بھلا وہ شخص کیسے گناہگار ہو سکتا تھا جسے ہم نے ہزاروں کے حساب سے نیکیاں کرتے دیکھا تھا۔ اس کی کہانی سن کر تو ہمیں اپنی سماعت پر یقین نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد جب اسے سر قلم کرنے کی سزا سنائی گئی اور سر قلم کرنے کی طرح جو کچھ عبد الخالق کے ساتھ ہوا، اس نے تو ہمیں حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ وہ جوانی میں نہایت عیاش قسم کا شخص تھا۔ میں نے ہر گناہ کیا ہے، شراب بھی پی تھی اور زناکاری بھی کی تھی۔ شاید کسی کو یہ سن کر یقین نہ ہو کہ میں نے زناکاری سے کئی لڑکیوں کی زندگی برباد کی ہے۔ میرے پاس شروع سے ہی دولت کی ریل پیل تھی، میں جس چیز کو چاہتا تھا اپنی دسترس میں لے لیتا تھا، چاہے وہ کوئی بے جان چیز ہو یا انسان۔ میں ہر چیز کی قیمت پیسے سے لگاتا تھا۔ شادی کے بعد بھی میری عیاشیاں یوں ہی جاری رہی، لیکن میں اپنی بیوی کے سامنے نیک بن کر رہتا تھا کیونکہ وہ بے تحاشا دولت مند تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بری عادتوں سے وہ واقف ہو۔ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن شلوار قمیص پہن کر سر پر ٹوپی رکھ کر یوں ظاہر کرتا تھا کہ جیسے میں نیک ہوں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میں کتنا بڑا ریاکار بننا جا رہا ہوں۔ لوگ مجھے شریف اور نیک انسان سمجھنے لگے تھے اور میں سمجھتا تھا کہ میں نے لوگوں کو بیوقوف بنا دیا۔ میں لوگوں کی حماقت پر ہنستا تھا اور اپنی عیاشی بھی جاری رکھے ہوئے تھا۔ ایک بار میرے والد مجھے کہنے لگے کہ ایسا کرو تم عمرہ کر کے آ جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ میں نے حیرت سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ کاروبار میں اس وقت کتنی تیزی آئی ہوئی ہے، اس وقت میرا کاروبار پر توجہ دینا زیادہ ضروری ہے۔ اس پر میرے والد مجھے کہنے لگے کہ کاروبار تمہارے دوسرے بھائی دیکھ لیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم ایک بار عمرہ کر کے آؤ۔ میں ایسا برا شخص تھا کہ عمرہ کرنے پر دل سے راضی نہیں تھا، لیکن اپنے باپ کے کہنے پر مجھے جانا پڑا۔ لیکن جب میں خانہ کعبہ میں آیا تو خانہ کعبہ کو دیکھ کر میرے دل میں ایک بے چینی سی ہونے لگی۔ میں نے عمرہ تو ادا کیا، لیکن بے چینی اور بے دلی سے میں نہیں جانتا تھا یہ کون سی بے چینی ہے، کیوں مجھے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ مجھے شاید لگا مجھے ایک عورت کی خواہش ہے، اس لیے میں جس ہوٹل میں ٹھہرا تھا وہاں بیرے سے کہہ کر ایک عورت کا انتظام کرنے کو کہا، لیکن وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ یہ مکہ مکرمہ ہے، عیاشی کا اڈا نہیں، یہاں پہ ہوٹلوں میں ایسا کچھ نہیں ملتا۔ میں اپنی بے چینی کی اصل وجہ نہیں سمجھ پا رہا تھا اور اب تک میں 99 زناکاریاں کر چکا تھا۔ جب میری طبیعت سنبھلی نہیں تو پھر میں رات کے وقت ہی ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ مجھے لگا شاید مجھے ایک عورت کی طلب ہے، مجھے ابھی مل جائے گی تو میری بے چینی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس وقت میں نے ایک گاڑی کرائے پر لے رکھی تھی جس سے میں خود ڈرائیونگ کر رہا تھا۔
مختلف گلیوں میں سفر کرتے ہوئے مجھے ایک سنسان سڑک پر ایک گاڑی نظر آئی جو کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے سڑک کے کنارے پر کھڑی تھی۔ دروازے کھلے ہوئے تھے اور وہاں پر ایک لڑکی مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ میں نے فوراً سے اپنی گاڑی روکی اور اپنی گاڑی سے نیچے اتر کر اس لڑکی کے قریب پہنچ گیا جس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ گاڑی میں موجود شخص جاں بحق ہو چکا ہے، وہیں ایک عورت بھی مر چکی تھی۔ پیچھے ان کے 17 سالہ بیٹی تھی جو کہ مدد کے لیے پکار رہی تھی اور زندہ تھی۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے گاڑی سے باہر نکالا لیکن وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی مگر بے تحاشا روئی جا رہی تھی کیونکہ اس کے ماں باپ مر چکے تھے۔ وہ وہیں کی رہائشی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ میں اسے اس کے گھر تک چھوڑ دوں جہاں پر اس کی دادا دادی رہتے ہیں۔ میرا ارادہ کچھ بھی غلط کرنے کا نہیں تھا۔ میں نے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا لیکن اسی وقت بارش شروع ہو گئی۔ وہ لڑکی پریشان تھی، مجھ سے بہت چھوٹی بھی تھی، بارش کی وجہ سے بری طرح سے کپکپا بھی رہی تھی، شاید بارش سے خوف زدہ ہو رہی تھی۔ باہر طوفانی بارش تھی اور اس طوفانی بارش نے میرے اندر بھی ایک طوفان سا برپا کر دیا تھا۔ مجھے وہ لڑکی بہت حسین نظر آنے لگی تھی۔ میری اس پر نیت خراب ہونے لگی۔ میں نے گاڑی ایک سائڈ پر کھڑی کر دی تو وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی کہ آپ نے گاڑی کیوں کھڑی کر دی؟ مجھے جلد از جلد میرے گھر پہنچا دے۔ لیکن مجھ پر تو شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ میں نے اس لڑکی کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ روتی رہی، چلاتی رہی، مدد کے لیے پکارتی رہی، میری منت سماجت کرتی رہی لیکن میں نے اس پر رحم نہیں کھایا تھا۔ وہ لڑکی کم عمر تھی اس لیے بے ہوش ہو گئی۔ مجھے جب ہوش آیا تو مجھے اپنی غلطی پر شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ مجھے ایسا گناہ اس کمسن بچی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ اب تک میں نے جتنی بھی زناکاری کی تھی وہ کسی پیشاور عورتوں کے ساتھ ہی کی تھی، لیکن یہ تو مجھ سے مدد مانگ رہی تھی۔ بہرحال مجھے اپنی غلطی پہ افسوس تھا لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ لڑکی بے ہوش میری گاڑی کی پچھلی نشست پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں گاڑی چلاتا رہا اور پھر بارش تھمنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد اسے سنسان سڑک پر کنارے پر پھینک کر چلا گیا۔ میں نے اس لڑکی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا لیکن میرا دل اندر سے بے چین تھا۔ میری بے چینی اس قدر بڑھ گئی کہ میں چند دن بعد ہی واپس پاکستان چلا گیا۔ میرے باپ نے مجھے عمرہ کرنے کے لیے بھیجا تھا لیکن وہاں بھی میں نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ گناہ میرے لیے اذیت کا سبب بن جائے گا۔ مجھے ہر وقت اس لڑکی کی چیخوں کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ میں بے حد بے چینی سے رہنے لگا۔ میرا نہ کاروبار میں دل لگتا تھا اور نہ ہی گھر میں بیوی کے پاس جاتا۔ مجھے اس لڑکی کی منت سماج اور چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگتی ہیں جیسے وہ مجھ سے اپنی عزت بچانے کے لیے کسی اور کو مدد کے لیے پکار رہی ہو۔ میں فوراً اپنی بیوی سے بھی پیچھے ہٹ جاتا۔ وہ میری غیر ہوتی حالت دیکھ کر پریشان بھی ہو جاتی لیکن یہ سب کچھ میرے اختیار سے باہر ہونے لگا، یہاں تک کہ میں نے مسجد میں جانا شروع کر دیا۔ اب میں دکھلاوے کے لیے نہیں بلکہ سچ مچ نماز پڑھنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے سجدے طویل ہونے لگے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے لگا۔ ایسا کرنے سے ہی اس لڑکی کی چیخنے چلانے اور سسکیوں کی آواز مجھے سنائی نہ دے کیونکہ وہ میرا سکون چھین چکی تھی۔ میں نے پچھلے 8 سال بڑی اذیت سے گزارے ہیں۔ اب تک میں نے 100 عمریں کر لی ہیں لیکن میرے بے چینی کا عالم اب بھی ویسا ہی ہے۔ یہ لڑکی شاید وہی ہے جس سے 8 سال پہلے میں نے آخری بار زناکاری کی تھی۔ یہ سن کر ہمیں تو یقین نہیں ہو رہا تھا وہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکی رونے لگی، کہنے لگی کہ مجھے پولیس والوں نے بچا لیا تھا لیکن میرے دادا دادی نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ اگر ہم نے اسے قبول کر لیا تو وہ ہماری بدنامی ہو جائے گی۔ وہ لڑکی روتی بلکتی رہی لیکن اس کی کسی نے پکار نہ سنی۔ اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ بھوک اور افلاس کی وجہ سے اس نے گناہ کا راستہ اختیار کر لیا۔ وہ ایک بازاری عورت بن چکی تھی جس کا قصوروار بہرحال وہ شخص تھا۔ محمد بن سلیمان نے اس کا سر قلم کرنے کا حکم دیا لیکن اس وقت ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ ہم لوگ حیران رہ گئے۔ جیسے ہی جلاد نے اس کے منہ پر کالے رنگ کا رومال پہنایا وہ شخص پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا اے اللہ، میں نے اپنے گناہوں کے 8 سال تجھ سے معافی مانگی ہے، اپنے اسی گناہ کی سزا پا رہا ہوں، لیکن تجھ سے یہ التجا ہے کہ میرے گناہوں کی معافی کر دے۔ جلاد نے جیسی نیام سے تلوار نکالی اور اس کی گردن پر وار کیا تو وہ تلوار یوں تھی کہ جیسے اس کی تیز دھار ختم ہو چکی ہو۔ یہ دیکھ کر جلاد بھی حیران ہوا تھا اور وہاں موجود لوگ بھی، وہ لڑکی بھی وہی موجود تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بھی حیران ہوئی تھی۔ محمد بن سلیمان نے
उसी लड़की से कहा कि तुम भी इसे माफ़ कर दो, क्योंकि शायद वो अपने इन उम्रों की वजह से बच गया है जो इसने अदा किया है, और अल्लाह ने इसकी इसको कोताही को माफ़ कर दिया है। फिर अब्दुल खालिक से कहा कि तुम इस लड़की से निकाह कर लो, क्योंकि ये तुम्हारी वजह से ही बुरे कामों में फंसी है। इस शख्स का निकाह लड़की से करा दिया गया। उस शख्स ने सबके सामने उस लड़की के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। वो कहने लगा कि मैं तुम्हें पूरी इज्जत के साथ बीवी बनाकर रखूँगा, लेकिन तुम दिल से मुझे माफ़ कर दो। वो रोई जा रही थी क्योंकि वो ऐसी ज़िंदगी जीना नहीं चाहती थी जिसे जीने पर मजबूर थी। वो कहने लगी कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन खुदारा ऐसा जुल्म किसी भी बच्ची के साथ मत किया करें, क्योंकि इन्हें कोई भी नहीं अपनाता और मजबूरन उन्हें गुनाह का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।